अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इग्नोर होता जा रहा है, या हम किसी कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं कि हम जो है अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलेंगे तो हम बहुत हाई फाई लगेंगे या हम बड़े मॉडर्न लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को अगर आप देखें, उनकी अगर रूटीन में अंग्रेज़ी बोलने की आदत है तो वो हेल्प नहीं कर सकते, दे कांट हेल्प इट, बिकॉज अब देखें कोई भी बात होती है उसमें एक सेंटेंस में आप थोड़ा बहुत मिंग्लिश हो ही जाते हैं। लेकिन उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा हमने पीछे कर दिया हुआ है। उर्दू अदब को वो इम्पोर्टेंस अब नहीं मिलती जैसे पहले मिला करती थी, बल्कि अब तो ये भी होता है कि उर्दू इसको इनकलकेट करने के लिए, इसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे लिटरेचर, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हमारे बहुत से उर्दू अदब के जो लोग हैं, शायर हैं या पोइट्स हैं, उसके अलावा राइटर्स हैं, उनको वहाँ इकट्ठा किया जाता है, उस चीज़ पे बात की जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा हम सेट्स पे बहुत ज़्यादा ये मैं देखती हूँ कि मैं जितनी भी हमारी कुछ ख़वातीन हैं जो एल्डरली ख़वातीन हैं, जो दादियों के रोल या नानियों के रोल करती हैं, थोड़ी से मदरली रोल्स करती हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बैठने में। आप इतना कुछ सीखते हो, बिकॉज़ जब वो अंग्रेज़ी बात कर रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक शेक्सपियर के एक्सेंट में या शेक्सपियर के लहजे में या शेक्सपियर के टाइप की बात कर रही होती हैं। लेकिन जब वो उर्दू अदब की बात कर रही होती हैं या उर्दू में बात करती हैं तो ऐसा लगता है फैज़, गालिब और इस्मत चुगताई और इस तरह की, मीर तकी मीर और इस तरह की उनके तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, इतनी खूबसूरती से वो उर्दू को बयान कर रहे होते हैं या उर्दू लहजे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको बैलेंस रखना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ़ किताबों की हद तक तो अब ये हम सुन लेते हैं या हम क्लासेस में होते हैं तो थोड़ा आप देखें बच्चे भी उर्दू से ज़्यादा भाग रहे होते हैं, इस्लामियत से भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो उर्दू में तहरीर करनी होती है। सिर्फ बात यह है कि हमें या तो कोई कॉम्प्लेक्सेस हो गए हुए हैं, या आप देखें हम बच्चों को भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हम कहीं बैठें तो हम बच्चे से अंग्रेज़ी में बात करें, या अंग्रेज़ी को जो है वो पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं कि ज़रूरी है, अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर चीज़ को, हर इंसान को, हर नेशनैलिटी को कनेक्ट करती है। आप पूरी दुनिया में जाएं, सबसे पहले आप इंग्लिश में ही ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली लैंग्वेज जिसकी वजह से हम कनेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी ज़बान को हम इग्नोर करते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, आप देखें टर्की जाएँ, सऊदी जाएँ, कहीं इजिप्ट जाएँ, सबसे पहले वो अपनी ज़बान को जो है वो इम्पॉर्टेंस देते हैं। आप कुछ ममालिक में जाएं तो वहाँ कहा जाता है कि नो इंग्लिश, आप टर्किश में बात करें या आप सऊदी अरबी में बात करें तो, या इरानियन हो या जो भी ज़बानें हैं, सबकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उनमें आप बात करें। तो हम क्यों उर्दू के लिए पीछे हट चुके हैं? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो मादरी ज़बान क्योंकि उर्दू है, लेकिन हमारी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारे पास पंजाबी है, ये है, इसमें भी लोग बहुत कॉम्प्लेक्सेस में आ जाते हैं। हम कहीं बैठे हों, अगर हम पंजाबी में बात कर लें या हम सिंधी में बात कर लें या बलोची में बात कर लें, तो वो भी लोगों को अजीब सी लुक्स देने लग जाते हैं, ख़ास तौर पे पंजाबी को। मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पंजाबी बोलने में लोगों को लगता है हाय हम पेंडू ना लगे, हम इस तरह बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि उर्दू को हमने क्यों पीछे छोड़ दिया। हम जब सेट्स पे होते हैं, लोग रोमन में जो है वो स्क्रिप्ट्स मांग रहे होते हैं कि हमें रोमन समझ आती है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ बात करूँ, तो मेरी बड़ी कोई सलीस उर्दू है, लेकिन उर्दू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। चार लोग अगर कहीं बैठे हैं, आपने नोट किया होगा कि किसी को इम्प्रेस करना होता है तो लोग अंग्रेज़ी बोलने लग जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ अब जाके, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहती थी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे हमें अंग्रेज़ी का एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बच्चे को ज़रा नहीं आती, या हम सिखाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। उर्दू तो वैसे ही हम बोल ही रहे होते हैं। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों को पता होता है कि कहीं पे भी कोई हम सब मिल के बैठे हुए हैं तो उर्दू में बात करो। उर्दू को
جو ہے آگے رکھتے ہیں کہ اردو میں بات کرنی, کسی کے سامنے زیادہ انگریزی بولنے کی ضرورت نہیں. ہم کہیں ریسٹورینٹس میں جائیں, میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ ریسٹورینٹس میں جا کے جان کے ویٹرز کے ساتھ انگلش میں بات کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن انہوں نے انگلش میں ضرور بات کرنی, چاہے اپنی بھلے پروننسیشن غلط ہے, کوئی ویکیبلری نہیں ہے, لیکن بولنی انگریزی ہے. تو آج اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس بڑے زبردست گیسٹ ہوں گے جو بتائیں گے کہ اردو ادب کی امپورٹنس کیا ہے اور ہم کہاں لے کے چلے گئے اس ڈیجیٹل کے دور میں. اردو کہاں چلی گئی ہے, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو اس میں آدھا الفاظ کچھ ہے, آدھا کچھ ہے, رومن میں لکھ رہے ہیں تو ہماری زبان ہی خراب ہو گئی ہے. میں نے کچھ بچوں کے پیپرز, مجھے کوئی ٹیچرز ملے اور انہوں نے کہا بورڈ کے پیپرز میں بچوں نے, کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے ہمیں ڈیجیٹل کی اور فون پہ لکھنے کی کہ ہم اس کو رومن میں بنا کے اردو لکھ رہے ہوتے ہیں, کہ اردو کو بھی ہم انگلش کے الفابیٹس یوز کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں, تو بچے نے آدھا پیپر جو ہے وہ اس طرح لکھ کر دیا تھا. تو اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. سو میری جو پہلی گیسٹ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ بتاؤں یا کم بتاؤں. شی از اے ونڈرفل پرسن, شی از مائی اسٹار میٹ, شی از مائی کولیگ اینڈ وی ہیو ورکڈ. اتنا زیادہ ہم نے کام کیا ہے ساتھ اور اتنا ہم نے انجوائے کیا ہے. بریلینٹ ونڈرفل ایکٹریس اینڈ بیوٹیفل سول, اور کیا کمال کر رہی ہیں آج کل, شیر میں شیرنی بنی پھر رہی ہیں یہ منزہ عارف. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار سچ اے ایگزیجریٹڈ, اتنا خوبصورت تم نے انٹرو دے دی. آئی ریئلی ونڈر اف آئی مین اچھا کیونکہ ہم اردو ادب پہ بات کریں تو آج ہم نے اردو ادب پہ بات کرنی ہے. پر میں نے یہ بول دیا تھا پہلے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کی روٹین میں اگر تھوڑی بہت انگریزی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک اردو ادب کو جو ہم نے بالکل ہی رومن اور الٹے سیدھے الفابیٹس کے ساتھ اردو کو جوڑ دیا ہے. ذرا اردو, کیونکہ یہ منزہ عارف جو ہے نا یہ انہی خواتین میں سے ہیں جو انگریزی بھی بہت اچھی بولتی ہیں اور اردو بھی بہت اچھی بولتی ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ ایک بات کلیئر کر دوں گی کہ میں نے ماسٹرز بھی انگلش لٹریچر میں کیا تھا. ہاں. اور میرے سسر بھی وہ بھی انگریز دان تھے, کیونکہ انہوں نے بھی وہ ہیڈ آف دا انگلش ڈپارٹمنٹ تھے گورنمنٹ کالج کے, پروفیسر بی اے چشتی. تو ہمارے گھر میں مطلب میری نند وہ ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوئی ہیں, وہ بھی انگریزی لٹریچر پڑھاتی. تو وہ اس لحاظ سے نا ایک فیملی میں ایک لینگویج پریویل کر رہی ہوتی ہے, اس میں کسی کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن میں اسی وقت میں یہ بھی بتاؤں کہ اور پھر میں نے انگریزی پڑھائی ہے. جتنا عرصہ ٹیچنگ میں نے کی ہے, میں نے انگریزی لٹریچر اور انگریزی زبان پڑھائی ہے. بالکل. تو اس کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھے اردو سے پیار نہیں. مجھے اردو سے بے حد لگاؤ ہے. اور جب کالج میں پڑھتی تھی اور اردو الیکٹیو بھی میں نے رکھی ہوئی تھی, جو اختیاری اردو ہوتی ہے وہ بھی پڑھتی تھی, جو بہت مشکل. جی, اور میرا A+ آتا تھا. آئی لوڈ اردو. اور میں آج بھی مطلب اردو لٹریچر میں پوئٹری ہو گئی, پروز ہو گیا, جتنی نثر میں شاعری میں مجھے بہت زیادہ شغف ہے. پر منزہ جو آج ہمارا مقصد تھا ڈیجیٹل کے دور میں, ہم نے اردو کو دیکھیں, اردو کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اردو ہی صرف آپ نے سارا دن بولنی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اردو کو اتنی اہمیت تو دیں کہ ہم کمپلیکسز میں نہ چلے جائیں. بالکل. بات یہ ہو رہی ہے کہ اردو میں انٹرسٹ کم کیوں ہو رہا ہے. اب میرے نقطۂ نگاہ میں 2-3 چیزیں آئیں جب میں نے اس بارے میں سوچا, اور یہ اکثر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم زبانوں کو وہ درجہ کیوں نہیں دے رہے. اردو کا تو پھر درجہ بہتر ہے, جو پنجابی ہے, جو ریجنل لینگویجز ہو تو بالکل بولنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. ہاؤ ایور اس سیم ٹائم میں کہوں گی کہ آپ دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا جاتے ہیں تو سب لوگ فخر سے پشتو بولتے ہیں. وہ مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ فخر سے اپنی زبان بولتے ہیں. واپس ہم آتے ہیں اردو کی طرف. آپ دیکھیں جب بنیاد بنتی ہے بچے کی زبان کی, تو وہ سب سے پہلے ماں کی گود, گھر سے زبان سیکھتا ہے, پھر وہ اسکول جاتا ہے. انگریزی میڈیم اسکولوں میں بھیجنے کا مقصد ماں باپ کا جنرلی, میں معذرت کے ساتھ, لیکن جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیجا ہے انگریزی میڈیم تو پھر انگریزی بولے, اردو نہیں بولے بچہ.
ٹیچرز کو بھی یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ بچوں سے اردو میں بات نہیں کریں گے, آپ انگریزی میں, کیونکہ انگلش میڈیم ہے, جو ذریعہ ہے تعلیم دینے کا وہ انگریزی زبان ہے. تو آپ پھر سوچیں کہ جو فائنل پروڈکٹ باہر نکلے گی وہ انگریزی نکلے گی, ہاں کیسے آپ اردو کو ترجیح دیں گے. اور پھر ایک اور جو مجھے ذرا بات سیڈننگ لگتی ہے وہ یہ کہ انگریزی زبان, میں تو اب اسکولوں میں زندگی گزاری ہے نا, اب انگلش لینگویج کتنے بچے ہیں جو اپنی اردو کی ٹیچر کو ایز اے ماڈل یاد رکھتے ہیں؟ بہت کم. تو سیڈ بات ہے, کیونکہ اردو کی ٹیچرز میں معذرت کے ساتھ آئی ایم شیور بہت ساری اچھی اردو ٹیچرز ہیں جو بچوں کی زندگی میں اور ان کے شوق کو, اردو کی لینگویج کے شوق کو ابھارتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میری اپنی بیٹی کو جو اردو کی ٹیچر ملی اتنی خوفناک تھیں وہ, اللہ معاف کرے. شکر ہے آپ نے بول دیا, میں بولتی تو بڑا برا ہوتا. نہیں میں مجھے بھی بڑی خوفناک ٹیچر, خاص طور پہ کالج میں. اور ہمارے گھر میں کتابیں پڑھنا ایک نیچرل سی بات ہے, ایک قدرتی چیز ہے کہ ہر کسی کی اپنی کلیکشن ہے, ریڈنگ کرنی, ہر بندے کی اپنی کلیکشن ہے. میرے سسر کی, میرے دیور کی, میری اپنی, بچوں کی, ہم سب کی اپنی اپنی, اور زوہا کی اپنی ڈھیر کتابیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ اس میں اردو کی ایک کتاب نہیں, کیونکہ اسے اس زبان سے نفرت ہوگی, اور اس نفرت کو پیدا کرنے میں اس کی ٹیچر کا رول ہے. جو اس کو روزانہ یہ بتاتی تھی کہ پوری کلاس میں سب سے ویک تم ہو, اور یہ روزانہ اس کے دماغ میں ڈرل کرتی تھی, جس صرف اس لیے کہ پچھلی بچے تبھی تو اردو سے بھاگنے لگتے. میں نے تو یہی کہا, اردو اسلامیت سے بچہ بھاگنے لگ جاتا ہے صبح میں, کیونکہ وہ جذبہ, وہ شوق تعلیم دینے کا وہ کیوں نہیں آتا ٹیچرز میں. جیسے میں اپنی اگر زبان انگلش لینگویج پڑھا رہی ہوں تو میں چاہتی تھی کہ میرے بچے انٹرسٹ لیں, وہ انوالوڈ ہوں, اسٹوری ٹیلنگ ہو, جس بھی طریقے سے. پوئٹری اگر پڑھانی ہے تو وہ بھی نئے طریقے ایسے جس میں انٹریکشن ہو, بچے انٹریکٹ کریں. لیکن سیڈلی یہ محنت اگر اردو زبان میں نہیں ہوگی تو پھر بچہ انٹرسٹ کہاں سے. تو منزہ, سو دا ہول پوائنٹ آپ جو کہنے کی کوشش کر رہی ہیں, جو مجھے ابھی تک ہم سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اس کا انٹرسٹ ہی اتنا کم کر رہے ہیں کہ وہ جیسے پہلے لوگوں کی تحریریں ہوتی تھیں اردو میں, بچے ہمارے وہ بچے اب اردو کی طرف اتنا نہیں آ رہے بیکاز آف دس ریزن. اور یہ آپ کے ٹائم سے بھی ہو رہا ہے, میرے ٹائم سے بھی ہو رہا ہے. میری اردو کی ٹیچر تو جو کالج کی تھی, اسکول کی تو چلو تھیں وہ تو پھر کچھ بہتر تھیں, کالج کی تو اتنی خوفناک تھیں کہ وہ اتنا ڈانٹ پڑھواتی تھیں, ہر روز کمپلین کر دیتی تھیں, اور ہر وقت مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کرتی تھیں. اور جب میں نے شو سٹارٹ کیے ایک دفعہ, جب میں سب سے پہلے مارننگ شو سٹارٹ کیا تو ان کی پہلی کال آئی کہ میری بیٹی, میری یہ دیکھو تم کہاں بیٹھی ہو, میں بڑی پراؤڈ ہوں. تو میں نے ان کو وہیں کہہ دیا, میں نے کہا آپ تو مجھ سے پراؤڈ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ تو مجھے اتنا ڈانٹتی تھیں اور آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تھیں. تو یہ جو ہے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بات بتاتی ہوئی چلوں, جو ہمارے یہاں جو ابھی منزہ نے بات کی کہ اسکولز میں, آپ کو پتہ ہے جتنا بھی یہاں پہ ہائی فائی اسکول ہے, نامور اسکول ہے, وہاں سب سے پہلے 3 سبجیکٹ ہیں جن کو آپ کلیئر کریں گے تو آپ کا بچہ ایڈمیشن لے گا. جہاں لائنز لگتی ہیں اسکولز کی بچوں کی, جیسے بہت سے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ لائنز لگتی ہیں اور بچہ, ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ اسکول میں چلا جائے. اردو کا اگر آپ نے کلیئر نہیں کیا پیپر تو آپ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے اس ایڈمیشن کے لیے. جی, اگر آپ جیسے انوشے زرنیش کا جو اسکول کانوینٹ میں, جب تک اردو کے پیپر نہیں صحیح ہوگا آپ موو فارورڈ ہی نہیں کر سکتے. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے. گرامر اسکول, اینی اسکول یو نیم, اردو از ویری ویری امپورٹنٹ. مطلب اردو کے لیے پوری تحریر کرنا, جو ان کے ایسیز جو ہوتے ہیں, مضمون ہوتے ہیں, یہ سب لکھنا. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ اردو کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو. بہت اچھی بات ہے. ایک اور جو میرے نقطہ نگاہ میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ اس وقت جو گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ہے نا, اس کا اثر اب دیکھیں موبائل فونز پہ. اب اس کو بولتے ہیں کہ امرشن جو ہے نا, ہم امرس ہوئے ہیں انگریزی زبان میں, کیونکہ تمام تر انفارمیشن, چیٹ جی پی ٹی اینڈ آل ادر سورسز, یہ سب انگریزی زبان میں. انگریزی تو نہیں, وہ چیٹ جی پی ٹی میں اردو بھی بول رہی ہوتی ہے, آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں اس سے. جب آپ اس کا وہ مائک کو آپ پریس کریں, اور جب بھی آپ اف یو وانٹ ٹو ٹاک ان انگلش تو آپ سے انگلش میں بات کرے گی. اور اگر اردو ہے تو, اور سلیس اردو میں بات کرتی ہے بالکل. ارے واہ, ویری گڈ. یہ میں نے سلیس بھی بڑی دیر سیکھا ہے بیٹھ کے, مجھے تو
سلیس اردو میں بات کرتی ہے آپ سے اور آپ جو جملہ بولیں گے آپ کو اسی جملے کا ویسے ہی جواب ملے گا, معنی بھی ملیں گے. اچھا آپ نے ایک اور چیز دیکھی, بچے اب الفاظ معنی میں کتنا پھنس جاتے ہیں. اچھا میں الفاظ معنی کو بہت زیادہ امپورٹنس اس لیے نہیں دیتی کیونکہ آئسولیٹڈ وکیبلری جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے دماغ سے سلپ ہو جاتی ہے جب تک آپ کانٹیکسٹ میں نہیں. اب دیکھیں ہم نیچرلی, چونکہ میں انگریزی پڑھاتی رہی ہوں معذرت کے ساتھ, تو وہ نیچرلی وہ میرے پاس ٹرمز وہ انگریزی میں ہی آتی ہیں. کانٹیکسٹ میں جب وکیبلری نہیں پڑھاتے نا تو وہ بھول جاتی ہے. تو جب تک جملے میں آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ پھر بات. اچھا منزہ, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں, اردو لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم بچوں میں یا لوگوں میں, نئے ینگسٹرز میں, یوتھ میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور ایسا ہونا بہت ضروری ہے. جب میں ایک اسکول کو ہیڈ کر رہی تھی ایز دا پرنسپل, تو پھر میں یہ کرتی تھی کہ یہ دیکھ لیں منزہ عارف پرنسپل بھی رہ چکی ہیں. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ جب بچیاں اپنی گاڑیوں کا انتظار کریں, ظاہر ہے کہ کوئی بچیاں جلدی چلی جاتی تھیں, کچھ لیٹ جاتی تھیں, تو ہم نے ایک موبائل لائبریری رکھی ہوئی تھی. تو وہ اس کو ہم بالکل جو لارج کوریڈور تھا جہاں پہ کہ بچیاں ویٹ کرتی تھیں, وہاں ہم نے ایک موبائل لائبریری رکھ دی تھی, اور اس کے اندر انگریزی بھی اور اردو بھی کتابیں ہم نے رکھی ہوئی تھی کہ جب تک آپ انتظار کریں کوئی نہ کوئی. اور بچیوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. دیکھیے زبان کے لیے جو ہے ان پٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ ایسے ایونٹس, ایسے اس قسم کے ایونٹس منعقد کریں کہ جس سے بچوں میں اردو زبان سے لگاؤ پیدا ہو. جی ہمارے اسکول میں ضرور ہوتا تھا کوئی ایک نہ ایک ایسا ایونٹ. مطلب عجیب ہی آج کل کی جو آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز, ڈانس اور ناچ گانا اتنا زیادہ ہو گئے. آپ کوئی لٹری قسم کی ایکٹیویٹیز کریں, مشاعرے کریں. ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے, اب کرتے ہی نہیں ہے. پوئٹری اتنی خوبصورت ایک فارم ہے زبان کی, اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے. اچھا اگر آپ کو یاد ہو ہمارے ٹائم پہ, میں تو اخبار جہاں بہت پڑھتی تھی. 3 عورتیں 3 کہانیاں میری فیوریٹ, میرا پیج ہوتا تھا. 3 عورتیں 3 کہانیاں, افسانے پڑھنا, چھوٹے چھوٹے افسانے پڑھنا اور کہانیاں پڑھنا, ڈائجسٹ ہوتے تھے. اب اردو ڈائجسٹ کا بھی وہ نہیں ہے. پہلے ہمارے پاس اخبار والے پہ ایک اچھی خاصی جو ہے کلیکشن پڑی ہوتی تھی, یا ہم اب کیا ہوتا ہے بچے اس طرف نہیں جاتے. ہاں ڈیبیٹرز ہیں جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے کالجز سکولز میں, ہمارا اردو ڈیبیٹرز جو ہوتے تھے ویسے ہی ہمیں بہت لک ڈاؤن کرتے تھے کیونکہ ہم پڑھنے والے بچے نہیں تھے. لیکن جب آپ ان کی ڈیبیٹ سنیں تو آپ حیران رہ جاتے تھے کہ کیا ڈیبیٹ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں رمضان ٹرانسمیشنز میں جو بچے آ رہے ہوتے ہیں, سو آئی فیل ریئلی ہیپی کہ اردو کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن کم. اب یہ جو رومن کا چکر آ گیا ہے, ہم سیٹس پہ ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمیں رومن میں آپ بھیجتے ہیں. ہاں یہ زبان سے دوری ہے نا. مطلب ان کو شاید اسکول کے اسٹیج پہ کسی نے انکریج نہیں کیا, یا ایک بچوں میں نا نفرت پیدا ہو جاتی ہے. میں تو اپنے بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے نا کہ وہ اتنی کتابیں پڑھتی ہے اور بہت شوق سے پڑھتی ہے, لیکن اردو کی طرف نہیں آتی. آج بھی وہ, اس نے او لیول سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسکپ کر سکتی ہوں پیپر, کین آئی اسکپ. میں نے کہا نہیں بیٹا کمپلسری ہے, یہ تو کرنا پڑے گا. اور جب اس کا بی گریڈ آ گیا نا تو ہم تو ایسے خوشیاں منا رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیونکہ یہ وہ بچی تھی جس نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا سبجیکٹ, اور اس کی وجہ صرف برا ایکسپیرینس تھا, نیگیٹو ایکسپیرینس تھا. نیگیٹو ایکسپیرینس. تو دیکھیں ہمارا جو آج جو مجھے منزہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اس کو انٹرسٹنگ بنائیں. بالکل اردو کلاسز کو انٹرسٹنگ بنائیں, افسانوں کو انٹرسٹنگ بنائیں, تو بچے اس طرف آئیں گے. بچوں کا آپ ان کو اس طرح نہیں لا سکتے. آپ نے اردو کو نا ایک خوفناک سبجیکٹ بنا دیا, حالانکہ آپ اگر کہانیاں پڑھیں تو مزہ آتا ہے سننے میں, بہت مزے کے. آپ دیکھیں ابن انشا کی جو مضامین ہیں, ان کی تحریر ہے, وہ پڑھائیں, اتنا مزہ آتا ہے. آپ انٹرسٹنگ چیزیں. اچھا میں کبھی کسی کلاس میں جاتی تھی اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ ایز اے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ان کی ٹیچر میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ لائبریری سے فنی کوئی کہانی, کوئی ایسی چیز لے کے جاتی تھی کلاس میں, بچوں کو میں سناتی تھی کہ اگر اردو کا پیریڈ ہے وہ اردو سن لیں اور ان کا انٹرسٹ, ان کا شوق پیدا ہو زبان کے لیے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اردو ادب پہ ہم بات کریں کہ اردو ادب یا اردو کو جو
اہمیت ملنی چاہیے وہ اب نہیں ملتی. ہمارے گھروں میں بھی سب سے زیادہ کمپلیکسز آ گئے ہیں کہ اردو نہیں بولنی کسی کے سامنے, انگریزی میں بات کرنی, چاہے ٹوٹی پجی بولنی ہے لیکن بولنی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ویری ٹیلنٹڈ منزہ عارف, اور ہم اردو ادب پہ بات کریں, اور جو بہت اچھا ایکسپلین کیا منزہ نے کہ بے شک ماسٹرز کیا ہوا تھا, لٹریچر پڑھاتی تھی, لیکن اردو کو ہمیشہ ترجیح دی. اور اسی طرح ڈراماز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین آ تو رہی ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں, پر اردو نہیں, اگر خراب کہنا ہے تو خراب بولیں گی, اور ڈائریکٹرز بھی نہیں کریکٹ کرتے. اب کیوں یہ اچھا, بعض لوگ جو ہے نا, بعض ڈائریکٹرز کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی کیریکٹرز سوسائٹی میں موجود ہیں تو نہ کریکٹ کریں, یا کئی دفعہ مطلب غلط کو غلط بولے, نہیں یہ غلط بات ہے, یا وقت بول دیں گے, وقت میں بولتی تھی. اچھا, پروننسیشن کو کریکٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے, بیکاز آپ کی بات آڈینس ویورز میں جا رہی ہے نا, پبلک سن رہی ہے. غلط سپیلنگ بھی اٹھاتے ہیں, ایکسپریشن بھی اٹھاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی. منزہ کی کا بھی کوئی کانسیپٹ اب نہیں رہا, کی کا کو بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اور جیسے میں وقت بولتی تھی, پھر مجھے بہت کریکشنز ہوئی, اور اب میرے خیال سے کیونکہ میں اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ اب شوز میں بھی میری کافی اردو بہتر ہوتی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ میں بہت بڑی انگلستان ہوں, میری تو انگریزی کو بھی بڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں. جو بات سچ ہے, لائک ہم اتنے فلوئنٹ نہیں ہوتے کچھ زبانوں میں, لیکن ایک ہوتی ہے ہیزیٹیشن بھی, ایک چیز ہوتی ہے جھجک ہوتی ہے. آپ بچے ہوتے ہو, آپ بولتے ہو, غلط ہو جاتے. میری فرینڈز اب کہتی ہیں تم کیا لٹریچر کی کلاسز لیتی ہو, اب کیا ہی بندہ بولے کہ بھائی بولنی آتی تھی, ایک جھجک ہوتی ہے. اسی طرح اردو کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے. ڈرامہ کی بات ہو رہی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شعر کی بات نہ کریں. Oh my God. آپ کی تو شعر کی کچھ ویکیبلری پہ بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے, کیوں؟ اچھا, میں ویسے زیادہ تر یہ تنقیدیں جو ہے نا میں نہیں سن رہی ہوں, بیکاز جو آپ کو بتانے والے جو سورس, دیکھیں مجھے لگتا ہے ہم نے جو اپنے لٹریچر میں پڑھا تھا کرٹیسزم, تو سوال میں ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کرٹیکلی اپریشیٹ. کرٹیکلی اپریشیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ڈاؤن سائڈ بھی بتائیں اور آپ پازیٹیو سائڈ بھی بتائیں. اینڈ آبجیکٹیوٹی بہت ضروری ہے, یعنی آپ سبجیکٹیو ریمارکس نہ دیں, آپ آبجیکٹیولی اس چیز کو ریویو کریں کہ ہاں یہ کیریکٹر ہے, پرسنل نہیں ہو جائیں کسی کے ساتھ. تو میں کچھ کی بات سنتی ہوں, کچھ کی بالکل اگنور کرتی ہوں, بیکاز ایک تمسخر اڑانے والی بات جو ہوتی ہے نا وہ مجھے ذرا ناگوار گزرتی ہے. تمسخر کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتا دیں. When you make fun of people, you know, مجھے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن اگر آپ اتنا اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کیریکٹرز کو, ڈراماز کو ریویو کر رہے ہیں, تو بہت محتاط انداز میں, خاص طور پہ کیونکہ میں ایز اے ٹیچر بھی میں بتاؤں, اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بھی پرفارم کر رہا تو میں کبھی بھی نہیں کروں کہ اف اللہ بہت برا پیپر کیا تم نے, یا بہت برا ایسے لکھا ہے تم نے. تو میں ہمیشہ الفاظ کے ساتھ کھیلوں گی کہ اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے, لیکن بات سمجھ آ جائے کہ میں کہہ کیا رہی ہوں. جب آبجیکٹیوٹی نہیں آئے گی نا تو پھر میں پھر ان لوگوں کی بات سنتی بھی نہیں, وہ میرے لیے ایک نو گو ایریا ہوتا ہے. خیر آپ بتائیں کیا سنا ہے آپ نے؟ میں تو آپ نے کچھ ایک سی آف کچھ کہہ دیا تو وہ لوگوں نے کہا کہ سی آف کیوں بولا. دیکھیے ایک ہوتے, ایک چیز آپ کی روٹین میں شامل ہوتی ہے, اور جب آپ وہ اتنا کوئی انٹینس مومنٹ تھا, یقین مانو کہ میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز بتاتی ہوں, سوری میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں, میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں نے جب منزہ سے یہ بات پوچھی, اب بہتر ہے کہ آپ ہی بتائیں, لیکن وہ ایک آپ کے کیریکٹر میں یہ چیز تھی کہ آپ بولتی تھیں. کیریکٹر کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, ایک چیز بیہیویئر کنڈیشننگ ہوتی ہے نا, آپ ایک بات اکثر کر رہے ہیں, نارملی بول رہے ہیں, یہ کیریکٹر تھا ایک کہ وہ ایسی ہی ہے. اب یہ ہے کہ ان دیٹ ٹیریبل مومنٹ آف گریف, شاہ زمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, بیٹا کرٹیکلی انجرڈ ہے, اس کی لائف کا کچھ پتہ نہیں. وہ تو میں نے اپنا جب شارٹ دیکھا نا میں خود ڈر گئی, میں نے کہا او مائی گاڈ آئی لک ہاربل.
لیکن وہ جو ہارفائڈ عورت ہے وہ اس وقت الفاظ کی جانچ نہیں کر سکتی. میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, جن کو برا لگا ٹھیک ہے, لیکن آپ گریف کے مومنٹ پہ انگریزی اور اردو کی جانچ نہیں کر رہے ہوتے, آپ بس بول رہے ہوتے ہیں, آپ کا برین آٹومیٹک پروسیس کر رہا ہوتا ہے چیزیں. آپ اس وقت یہ نہیں کرتے اوہ اچھا میں یوں کہ یوں بول دوں, یہ یوں کر کہ میں سلیس اردو میں بولوں کہ میں ان کو خدا حافظ کہنے جا رہی ہوں, تو اس سے کوئی بہت انہانس ہو جاتا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آئی ایگری, آپ کو برا لگا یا آپ کو نہیں سوٹیبل لگا, دیٹس پرفیکٹلی فائن, میں اس کو بھی جج نہیں کر رہی ہوں, لیکن اس پہ میرے کیریکٹر کو جج نہ کرے, بیکاز مجھے میرے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس لیے جانے دیا کیونکہ وہ روزانہ کرتی تھی اور اس کو آٹومیٹکلی اس کے دماغ نے وہ ورڈ پروسیس کیا, کیونکہ اگر آپ کنیکٹ کریں, ایک ہمارا ڈائننگ ٹیبل کا سین ہے جس میں آپ کو میری والدہ ہیں وہ آپ کو یہ کہتی ہیں کہ آج تم سی آف کرنے نہیں گئی. ہاں ایکچولی وہ میں نے جب, کیونکہ میں اپنا ڈرامہ ہم آج کل شیر کون نہیں دیکھ رہا, تو وہ ہم کنیکٹ جب میں نے کیا تو میں نے کہا یہ تو بالکل ایسی بات ہے جو نارمل بات تھی. اینی ویز چاہے کچھ بھی دنیا بولے, شیر تو شیر ہے, شیر تو شیر ہے. منظم جو پورا ٹائم ہمارا شیر کا گزرا, اینڈ ادروائز آلسو جو آپ کے کیریکٹرز آپ کرتی ہیں, آپ کو سب سے زیادہ اس پورے ایئر میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ کہاں آیا؟ دیکھیے کرتے تو ہم بہت سارے کیریکٹرز ہیں, لیکن somehow جو دل کی بات ہے وہ یہ کہ جو چیز ہٹ ہو جاتی ہے نا وہ آپ کے دل میں بھی جگہ بنا. لیکن سچی بہت ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے سینز جب میں نے آن ایئر دیکھے نا تو وہ میرے لیے بھی شاکنگ تھے کہ واز آئی ریئلی ان ٹو دیٹ مومنٹ. مجھے خود کو رونا آ رہا تھا اپنی ہی صورت وہاں دیکھ کے, بیکاز اور جب میں نے وہ کر بھی رہی تھی وہ کیریکٹر تو آئی ایکچولی وینٹ ان ٹو دیٹ گریف. میں اتنی زیادہ سیڈنڈ ہو گئی تھی کہ آئی وینٹ بیک اور میں نے کچھ اسٹینڈ اپ کامیڈی شوز دیکھے تاکہ میں اپنے دماغ کو کچھ نارملائز کر سکوں. جب آپ اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں نا تو مطلب وہ بہت پینفل مومنٹس تھیں, اچھی مومنٹس تھیں. مجھے دانش کے ساتھ وہ لوی ڈوی ماں بیٹے کی بانڈ والے بہت آپ لوگوں کے سینز اتنا مجھے اچھا لگا, وہ جو آن اسکرین پہ بھی اتنا ہی وہ خوبصورت آئے, تو مجھے بڑا مزہ آیا. نہیں وہ واقعی آپ لوگوں کا جو بانڈ دکھایا ہے اور جو آپ کی غالب کی شاعری غالب کہیں آپ نے کہیں شاعری شعر و شاعری بھی کی ہے. فراز جی جی جی, چلے میں نے غلط بول دیا, شاعر کا انعام دیا نا, کہیں اور تو انعام. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں روزانہ یہ بول رہی ہوں کہ آج کل میرا ایک چیز پہ بہت مجھے ہوتا ہے کہ اتنی محنت ہم سب کرتے ہیں. میں تو صبح یہاں سے میں 6 بجے اٹھتی ہوں, شو کر کے پھر میں سیٹ پہ جاتی تھی, آپ کو پتہ ہے, اور کبھی میں سیٹ سے اٹھ کے یہاں رمضان شو کے لیے آتی تھی, پھر بھاگتی تھی اور پھر رات 12 بجے شوٹ ختم ہوتی تھی. میں سب کی یہ بات کر رہی ہوں کہ چلیں کچھ اگر شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی تو ہے, ایسا نہیں ہے, انہوں نے کام کیا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں, وہ انہوں نے ڈائریکٹ بھی کیا ہے, اس میں ایک میری والدہ بھی وہاں جو بنی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں, انہوں نے کام کیا ہے, وہ ان کے پاس تو کوئی بات کرنے کے لیے. اگین کچھ لڑکیاں ہیں جن کو کچھ سر پیر نہیں پتا, لیکن وہ ایسے کامنٹس دے رہی ہیں اور خود اتنی انگریزی بول رہی ہیں, کچھ نہیں پتا کہ گانے کے اندر بول کیا ہیں, اس گانے کو بھی تباہ کر رہی ہیں اور بہت کچھ بول رہی ہیں. پلیز یہ نہ کریں, آپ لوگوں کو نہ سر پتہ ہے نہ پیر پتہ ہے, ہر ڈرامے کی آپ یہ بات کر رہے ہیں, کیوں؟ اور کرٹیسزم بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جی جی, بیکاز آپ کا کہا ہوا جو بیان ہے, آپ کی جو الفاظ ہیں وہ آڈینس سن رہی ہے, آپ بالکل کریں. میں کہتی ہوں یہ بہت ایک اچھی ایڈیشن ہے کہ جو کام بھی پروڈیوس ہو رہا ہے, جو پرانے وقتوں میں کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا تھا, جنرلی پبلک اپنا اوپینین خود فارم کرتی تھی. اب کوئی بات کر رہا ہے کرٹیسائز, تو بنانے والے بھی اور کام کرنے والے بھی نا ذرا الرٹ ہو کے کام کرتے ہیں کہ بھائی یہ پوائنٹ پھر اٹھ بھی سکتا ہے, یہ چیز ادھر بھی آ سکتی ہے. بالکل, تو یہ بہت ہیلتھی چیز ہے. آئی ایگری, بہت اچھا. ہم جو اردو ادب کی بات کریں اس میں یہی بات ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ تو ٹھیک رکھیں. ہاں, آپ کوئی بھی پٹھا سیدھا الفاظ بول کے پرسنل مت ہوں, مطلب کیوں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ کوئی صحیح الفاظ میں, جیسے آپ نے کہا, پک اینڈ چوز کر لیں کہ آپ کیا الفاظ چننے ہیں. تھوڑی احتیاط سے آپ کسی کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, آپ عوام کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو تھوڑا مطلب صرف ریٹنگ کرنے کے لیے, معذرت کے ساتھ کچھ لوگ پاپولر ہونے کے لیے جو آلریڈی ویل اسٹیبلشڈ ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں.
کچھ جو لوگ ہیں وہ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے کچھ اوور بورڈ جا رہے ہیں تھوڑا. بالکل اس کے بالکل خلاف جا رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ڈرامہ کو بھی آپ دیکھیں نا, آپ غلط اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے دل برے کر رہے ہیں. اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ ہماری وجہ سے تو یہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں. اچھا چلے ہو سکتا ہے ان کو خوش ہونے دیں. اگر کوئی کینیڈا میں خاتون بیٹھتی ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں میں اتنا اچھا ریویو دیتی ہوں, آدھی وہ انگریزی پتہ نہیں کون سی ایکسنٹ میں بولتی ہیں, اگر میں آپ کے ایکسنٹ کو کاپی کر کے بولنا شروع کروں تو آئی ایم شیور پیپل ول اسٹارٹ بیشنگ یو ایز ویل, بیکاز آپ اتنی غلط سلط چیز بنا کے بول رہی ہوتی ہیں. اینی ویز آج کل آپ بیکنگ بھی کر رہی ہیں. آئی لو بیکنگ. میں نے بیچ میں بریک لیا اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ آف کورس تب دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں جا کے شوٹ سیٹس پہ کام کروں اینڈ آل. تو میں نے بیکنگ کے لیے ایک ریسیپی اٹھائی اور میں نے آمنڈ بسکٹس بنائے. دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کوائٹ گڈ. اب میں اپنے بنائے ہوئے کی خود تعریف کرنا ذرا مایوس سمجھتی ہوں. لیکن اتنا تو میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں, یہ نہیں ہے سب کو میرا پتہ ہے میں فالتو کی بٹرنگ تو کرتی ہی نہیں ہوں. ہم نے سیٹ پہ منزہ کے ہاتھ کا حلوہ, پکوڑے, اتنے کوئی مزے کے رمضان میں یہ چیزیں بناتی تھی. آئی تھنک ہمارے شیر کا سیٹ بہت مزے کا تھا. وی ور مور لائک ایگزیکٹلی لائک فیملی. وی ایکٹڈ لائک فیملی. رمضان بھی بیچ میں آیا, ہم اکٹھے افطار کرتے تھے. اتنا ہم نے انجوائے کیا. ہم نے حلوے, انہوں نے ہمیں حلوے بنا کر کہتی تھی بس تم لوگ لے آؤ, ایک بڑا پتیلا مجھے دے دو. اور ان کی جو اسسٹنٹ تھی, جو میری چھوٹی بہن بنی ہوئی ہے, جو ان کی بیٹی بنی ہوئی ہے سمیرہ, ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی, اور ان کے پکوڑے بھی, اور گرم گرم پکوڑے بن رہے ہوتے تھے. تو ہم نے ایکچولی بہت مزے. تو اب بیکنگ پہ آپ آ گئی ہیں آج کل. ہاں میں نے ٹرائی کیا بیکنگ. ویسے میں نے ایک عدد ہوم شیف کورس بھی کیا ہوا ہے. ہو جی. اور وہ میرا ایک اور پتہ ہے سمہاؤ آمنہ, مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں انسان کو نا چیلنج, کچھ نیا سیکھنے کا جو جذبہ ہے نا, وہ اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اور یہ انسان کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے دماغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نیا سے نیا چیلنج دیں. اچھا, ایک اور چیلنج ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں, اس کی امپورٹنس بھی بتائیں. اردو ادب پہ تو ہم بات کریں کہ اردو بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ منزہ اردو بھی بہت اچھی بولتی ہے. اور آپ ایک اور زبان ہے جو سیکھ رہی ہوتی تھی, سیٹ پہ بیٹھ کے خود ہی لکھ رہی ہوتی تھی, وہ اس کے بارے میں جو سب یاد ہے, میں نے کہا تھا سب oh my God, سارے راز تم نے آج کھولے ہیں. اور منزہ اسکیچنگ بھی بڑی اچھی کرتی ہیں بیٹھ کے, ایسے کچھ ڈرائنگ کرتی رہتی ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو اتنے سارے ٹیلنٹس ہیں, اسٹار کا اثر تو ہے. آمنہ FBI نہیں, وہ اسٹار کا اثر تو ہے نا, ہم دونوں کے اسٹار بھی سیم ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ اسپینش سیکھ رہی ہیں, کیا شوق ہوا کہ ایک دم اسپینش کی طرف؟ مائی بردر ان لا لیوز ان میکسیکو. اچھا. اس کے بچے انگریزی بھی بہت اچھی بولتے ہیں. اسپینش ان کی ظاہر ہے مدر ٹنگ اردو بھی کی وجہ سے. ہاں, تو میکسیکو اردو سمجھتے ہیں لٹل بٹ, تھوڑی سی اردو بول لیتے ہیں. چونکہ وہ میکسیکو میں رہتے تھے, اب بچے آگے فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ کینیڈا دونوں بچے موو کر گئے ہیں. تو چونکہ ہمیں ایک دفعہ پھر میکسیکو جانے کا اتفاق ہوا, اور پھر وہاں جا کے جو ہمیں مسئلے ہوئے, جو میں نے زبان کے کوشش کی, لیکن مجھے لگا کہ یہ تو میں بہت بیسک لیول پہ ہوں. ہم لوگ مارکیٹ جاتے تھے تو وہ ہم نے ایک دفعہ نیل انیمل یا لپسٹک کوئی لینی تھی, رونے پڑ گئے تھے اس کو بتانے کے لیے کہ ایک ٹون ڈارکر, ایک ٹون لائٹر, یا اس کی کیا پرائس ہے, یہ وہ. اینڈ میں نے اور زوہا نے ریئلائز کیا کہ ہم لوگ بالکل نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ایز اے ٹورسٹ. دیکھیں اس کے ملٹیپل فائدے. ایک تو آپ کا برین الرٹ رہتا ہے, نئی لرننگ کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ کے فار ہیلتھیئر لیونگ, میں نہیں کہوں گی ینگر لیونگ, بٹ میں کہتی ہوں ہیلتھیئر لیونگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھیں, نئی زبان سیکھیں, نیا اسکل سیکھیں. تو یہ میری زندگی کا ایجنڈا ہے. اچھا, اسی سے میں ایک چیز کنیکٹ کروں. آپ نے کہا وہ بچے وہاں چل گئے. میری بہن باہر رہتی ہے, میرے کچھ اور فرینڈس کے بچے ہیں یا میری کزنس کے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ یہاں سے اردو کتابیں لے کے جاتے ہیں. ویری گڈ. اور اردو وہاں جا کے پورا اردو کا ٹیسٹ میری بہن دیتی تھی اپنے بچوں کا, کہ نہیں اگر کبھی ہمیں واپس موو بیک کرنا پڑا اور بچوں کو اردو نہ آئی یا بچے اردو میں نہیں لکھ سکیں گے تو کیسے چلے گا. اس کے علاوہ میری کچھ فرینڈز ہیں جو باہر رہتی ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے اردو کی پورے کورس لے کے جاتی ہیں, وہاں بھی پڑھیں, اور ایک اردو کی کلاس ہوتی ہے.
انہوں نے ایک جو ہے آن لائن ٹیچر ہے جو ان کو اردو پڑھاتا ہے. تو یہ اردو کی اہمیت ہے کہ اردو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے, چاہے آپ باہر بھی رہتے ہوں. بچے باہر رہتے ہیں, سعودیہ میں اردو کی کلاس انہوں نے کر دی ہوئی, آپ کو پتہ ہے؟ بہت اچھا کیا. سعودیہ کے سکولز میں جو سکولز ہیں ان میں سلیبس میں اردو کا ایک سبجیکٹ, اردو کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں اردو پڑھائی جاتی ہے. ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے کہ آمنہ بھی ہم بات کر رہے تھے نا, میں نے نزا ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آپ کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ہمیں اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے. آج ہم اردو ادب پہ بات کریں کہ اردو کو اہمیت اور ترجیح دینی چاہیے اور اردو کو اپنی زبان کو کتنا بہتر ہمیں کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ایک وقت تھا جب اردو کی کتابیں گھروں کی شان ہوتی تھیں. صبح کا آغاز اردو کے اخبار کو پڑھنے سے ہوتا تھا اور شام کی چائے کے ساتھ فیض کا ایک مصرع اور غالب کا ایک شعر ہر دل کے قریب ہوتا تھا. مگر آج موبائل سکرین کا روشن چہرہ اور انگلش ریلز کی تیز زبان ہمارے دماغ پر راج کر رہی ہے. کیا ہم سچ میں اردو ادب سے دور ہو گئے ہیں یا بس بھول گئے ہیں کہ اس زبان نے ہمیں عزت دی, پہچان دی, سوچنے کا سلیقہ دیا؟ فیض, غالب, منٹو اور عصمت یہ صرف نام نہیں, یہ سوچ, تہذیب اور احساس کی مثالیں ہیں. مگر آج کی نسل ان کے نام تک سے انجان ہے. سوال یہ نہیں کہ اردو ادب زندہ ہے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ ہم اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں. آئیے اردو ادب سے رشتہ دوبارہ جوڑیں. یہ صرف زبان نہیں, ہماری تہذیب ہے, ہماری پہچان ہے. جی, اردو ادب سے اپنا رشتہ جوڑیں اور اردو ادب اور اردو ڈائجسٹ, یہاں جو بھی شاعر ہیں ہمارے, ان سے کنیکٹ ہوں. ہم لوگ صرف سنتے ہیں, اب تو ڈرامے بھی بنتے ہیں تو نام ضرور یوز ہو جاتے ہیں لیکن اندر کانٹینٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑا نام ایک شاعر کا ساتھ جوڑ رہے ہیں یا افسانہ نگار کا آپ نام جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا کانٹینٹ ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں دو اور گیسٹ نے یہاں پہ جوائن کیا ہے. انبر حسیب جو کہ ایک بہت ہی نامور اور زبردست پوئٹ ہیں اور رائٹر ہیں. السلام علیکم انبر, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. اور ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ ڈاکٹر سعد بن عزیز, مینیجنگ ڈائریکٹر اردو اکیڈمی سندھ گروپ آف ایجوکیشنل پبلشر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سب سے پہلے تو انبر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک تو آپ کے سامنے تو اردو بڑی ہمیں ڈر ڈر کے بولنی پڑتی ہے کیونکہ رائٹر بھی ہیں, پوئٹ بھی ہیں, اور جیسے یہ ان کی جو تلفظ ہوتے ہیں اور کہنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا سافٹ اور زبردست. اردو ادب سے کیوں سب دور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ معاملہ کوئی اتنا آسان ہے نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے کہ اردو ادب سے دور ہو گئے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ جب کوئی قوم اپنی زبان اور ادب سے دور ہو جاتی ہے تو وہ صرف الفاظ سے محروم نہیں ہوتی, اپنی شناخت, اپنی فکر, اپنے خواب سے بھی محروم ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہم کہیں کہ ہم ادب سے دور ہو گئے ہیں, بے شک دور ہو گئے ہیں, لیکن کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت قریب بھی ہو گئے ہیں. جی, آپ دیکھ سکتی ہیں برانڈ بن گیا ہے ادب, جگہ جگہ جان انڈیا کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. ہمارے اداکار بھی شعراء کا کلام ریلز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دور ہو گئے کہ قریب ہو گئے. تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ سنجیدہ حلقہ ادب سے دور ہو گیا, یہ ماننے والی بات ہے. اور اس کے دور ہونے میں کسی ایک کا قصور نہیں, یہ اجتماعی ناکامی ہے جس کے مختلف اینگلز ہیں, جس میں ہمارا تعلیمی مسئلہ بھی ہے, ہم ادیبوں شاعروں کا مسئلہ بھی ہے, سیاسی مسئلہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں یا ہماری ریاست ہے اس کی بھی ناکامی ہے. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو غیر سنجیدہ طبقہ تھا اس نے ادب کو اپنی سطح پہ لا کے قریب کر لیا ہے. تو ادب کہیں آپ کو نظر بھی آئے گا, آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو ادب کیپشن بن چکا ہے. جی, جو کبھی مکالمہ ہوتا تھا. تو ایک طبقے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ادب کا منصب ہوتا کیا ہے. اس نے اس کو بالکل, ادب کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قاری کو یا سامع کو اس کی سطح سے اٹھا کے اوپر لے آئے, بلند کرے. لیکن یہاں المیہ یہ ہوا کہ انہوں نے ادب کو نیچے لا کے اپنی سطح پہ اور اس کو اپنے لیے مقبول بنا لیا. تو آج کے زمانے میں ادب جو ہے وہ
شور بن گیا شعور کے بجائے. جبکہ ادب تو آپ کو عقل دیتا تھا, ادب تو آپ کو بصیرت دیتا تھا, لیکن اب ادب صرف ایک شور ہے جس میں آپ شعر پڑھ رہے ہیں. یعنی منٹو جو کبھی سماج کے ضمیر کا تھپڑ تھا وہ آج ایک ایستھیٹک ہے. ایستھیٹک ہے, بالکل صحیح. اسی طرح جان ایلیا کے اشعار لوگوں کو یاد ہیں اور وہ شعر پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم بہت ادبی ہیں اور ہم ادب کے قریب ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو جان صاحب کے شعر تو یاد ہیں لیکن ان کی فکری اذیت کا پتہ نہیں, وہ کتنے خطرناک سوالات اٹھاتے ہیں یہ انہیں پتہ ہی نہیں. تو صرف ادب نما چیز سے قریب ہو گئے لوگ. جو اصل ادب ہے وہ تو کوئی نہیں پڑھ رہا, نہ سنجیدہ حلقہ پڑھ رہا ہے نہ غیر سنجیدہ حلقہ پڑھ رہا ہے. اگر سنجیدہ حلقہ پڑھ بھی رہا ہے تو وہ خاموش ہے, وہ رد عمل نہیں دے رہا. اب چونکہ وہ رد عمل نہیں دے رہا لہٰذا اس کو پھر ہم شریک نہیں کریں گے, اسے رد عمل دینا چاہیے. اور جو رد عمل دے رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ طبقہ ہے, لہٰذا وہ زور و شور سے مشاعروں میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آ رہے ہیں. جگہ جگہ آپ کو سوشل میڈیا پر, ٹک ٹاک پر, یوٹیوب پر ادب ہی ادب نظر آئے گا, لیکن وہ ادب نہیں ہے, وہ ادب نما چیز ہے جس کو تفریح کی سطح پہ یوز کیا سطحی جذبات کی سطح پہ لا کر ادب سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے بات کی اسی کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ انہوں نے کہا ایک طریقے سے ہم قریب بھی ہو گئے اور دور بھی ہو گئے, اور بہت اچھی انہوں نے پوائنٹ کی بات کہ ہاں شعر و شاعری کرنے کے لیے تو ہم ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے بڑے اردو ادب بنے ہوئے, لیکن ہمیں شعور نہیں ہے اس کا. پبلشرز کے لیے آپ کو لگتا ہے کتابیں بڑھتی جا رہی ہیں بچوں کے لیے یا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے؟ اردو کو کتنی ترجیح دی جا رہی ہے؟ اگر جسارت کروں تو اردو کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا. جی جی ضرور, ارشاد. کمال احمد صدیقی صاحب کا, میڈم جانتی ہوں گی کہ سب زبانوں کی جان ہے اردو, سب زبانوں کی جان ہے اردو, کتنی پیاری زبان ہے اردو, سب الفاظ قیمتی گوہر, جوہری کی دکان ہے اردو. تو یہ ہماری بہت پیاری زبان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. آپ نے جو مجھ سے بحیثیت ایک پبلشر سوال پوچھا تو انفارچونیٹلی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں جب آپ اسکولز کی سطح پہ بات کریں گے نا تو اردو لٹریچر کے اندر سگنیفیکنٹ بہت بڑی ایک کمی محسوس ہوتی ہے ہم کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو انگلش لٹریچر کے ساتھ. بالکل بہت بڑی کمی. اچھا اس کے پیچھے میں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, میرے اپنا خیال ہے کہ 2 ریزنز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, اور ریزنز بھی ہوں گے بٹ سگنیفیکنٹ 2 ریزنز ہیں. ایک, ہم برٹش کالونی تھے اور 200-250-300 سال تک ایکٹیو برٹش رول رہا, تو برٹش رول جب یہاں پہ رہا تو ان کی زبان انگلش تھی جی, تو وہ جو ورکنگ ایلیٹ آفیشلز ایک امپیکٹ سوشل گیا, سائیکلوجیکل گیا, وہ انگریزی کا گیا. تو ان کے جانے کے بعد بھی انگریزی زبان اسی ویلیو کے اندر, اسی طاقت کے اندر کنٹینیو رہی. تو اردو کو وہ جو جگہ تھی وہ نہ مل سکی. یعنی کہ ایک زمانے کے اندر جو برج لینگویج کا اردو کو ایک طاقت حاصل تھی, پرشین, عربک, ہندی, ان سب کے ایلیمنٹس مل کے اردو بنتے تھے اور بڑی زبردست طریقے سے اردو بولی جاتی تھی. بلکہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ پروموٹ کرتے تھے جی کہ آپ اردو بولیں, اور اس زمانے میں اگر ایک پوائنٹ میں آپ کو ایک اور میرے ذہن میں آیا کہ کچھ ہماری جو ابھی ایک شو بھی بنا تھا وہاں بھیجا جاتا تھا اردو ادب کے لیے بچوں کو, تو کتنی اردو کو اس وقت چاہے برٹش کا دور تھا لیکن انہی خواتین کے پاس اردو سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس مائی پوائنٹ. اچھا اب جب آپ ابھی کی بات کریں گے تو بیکاز ہم سندھ میں رہتے ہیں تو ہم سندھ کی حد تک بات کریں تو سندھ کے اندر ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا 1972 کے اندر. پولیٹیکل سینیریو ہے لیکن ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو 1972 کے اندر سندھی لینگویج بل پاس ہوا جس میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ صوبے کی حد تک اس لینگویج کو آفیشیل کر دیا گیا, which is a beautiful language. لیکن کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان اردو ہے, پھر آپ انگلش بھی اس کو مین اس میں ڈومین میں ہے, اب آپ نے سندھی کو بھی انٹروڈیوس کر دیا. جو پبلک ہے وہ کنفیوز ہو گئی اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. تو اردو مزید پیچھے ہو گئی. پہلے اس کو انگلش نے پیچھے کیا, پھر اس کو ہماری سندھی نے پیچھے کیا. دونوں زبانیں بہت اچھی ہیں, نتھنگ اگینسٹ دیم. میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو نے اپنا وقار آہستہ آہستہ ٹائم ڈیوریشن میں کیسے کھویا. یہ تو ہسٹوریکل تھوڑا سا پرسپیکٹیو ہے.
اگر آپ آ جائیں گے تو انگلش ایک ایلیٹ زبان تصور کی جاتی ہے اور جو بھی ایلیٹ گھرانے ہیں وہ انگلش میں ہی کمیونیکیشنز کرتے ہیں اور اردو کو وہ طاقت وہاں پہ حاصل نہیں ہے. نہ بچے بول پاتے ہیں, نہ پیرنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں, نہ ٹیچرز چاہتی ہیں کہ آپ اسکول کے اندر اردو, سندھی یا کسی بھی ایسی زبان میں بات کریں جو ادر دین انگلش ہو. جی, کمپلیکسز میں بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا ریزن ہے کہ جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے, پچھلے آپ 30-40 سال کی بات تو ایزیلی کر لیں, خاص طور پہ 20 سالوں کی بات, تو جو ہمارے اب بچے آ رہے ہیں جو پیچھے آ گئے 20 سالوں میں, یہ آڈینس ہے نا آپ کی. دیکھیں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کے 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایک سپلائی, کسی کی امپورٹنس کے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, ایک سپلائی ہوتی ہے. اگر ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی یا کم ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کی سپلائی کے اندر بھی آٹومیٹیکلی کمی آنا شروع ہو جائے گی. چونکہ ہمارے اردو کے طالب علم, ہماری جو ڈیمانڈ ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اوور دا اسپین آف ٹائم, تو اس کی سپلائی کے اندر بھی کمی آ رہی ہے. ٹھیک, اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں بچہ اردو تو سن ہی لیتا ہے, شاید انگلش کو اس لیے بھی ترجیح دی جاتی ہے کہ انگریزی سیکھنا یا بولنا ان کے لیے مشکل ہے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے. اب اگر یہی بچے باہر رہتے ہیں تو ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ گھر میں اردو بولو. آپ اگر دیکھیں ہمارے جو رشتہ دار باہر رہتے ہیں وہ گھر میں اردو بلواتے ہیں کہ نہیں بچے کو اردو ضرور آنی چاہیے. تو یہ شاید انگریزی کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے یہاں پہ. یہ ہے جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی نا, جس وقت برٹش لا تھا اس وقت اردو تھی. جی بالکل تھی, اور سکھائی جاتی تھی. وجہ سے اردو ختم ہو گئی, بلکہ ان کو مجبوراً فورٹ ولیم کالج بنانا پڑا تھا اور وہاں پہ وہ کتابیں ترجمہ کرا رہے تھے, اور انہوں نے اردو کو فروغ دیا کیونکہ اردو ان کے لیے بھی قابل قبول تھی اور وہ ہماری نفسیات بھی سمجھنا چاہتے تھے, لہٰذا انہوں نے تراجم بھی کرائے. پھر پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں اردو تھی, اردو ادب سے لوگوں کو دلچسپی تھی, بلکہ اردو ادب لوگوں کی زندگی کی بنیادی ترجیحات میں شامل تھا. خرابی کہاں سے ہوئی؟ جدید ٹیکنالوجی سے. جب جدید ٹیکنالوجی آئی تو یہ سمجھا گیا کہ انگریزی ٹیکنالوجی کی زبان ہے, ترقی کی زبان ہے, جبکہ جو اردو ہے اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف جذبات کی اور محبت کی بات زبان ہے, اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی, ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اردو میں بھی تنقید, فلسفہ, سائنس, سماجی علوم, موضوعات پر بہت کام ہوا ہے, لیکن وہ عام فہم نہیں تھا. خرابی یہاں ہے کہ آپ نے ترجمہ کیا لیکن اس ترجمے کو آپ نے عام فہم نہیں بنایا. عام آدمی وہ لفظ نہیں بول سکتا تو اس کو کیسے یاد رہے گا؟ تو ادب جب تک ریلیونٹ نہیں ہوگا عام آدمی سے تب بھی ادب سے دوری اختیار کر لیتا ہے انسان. اور یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو لوگ ادب تحریر کر رہے تھے, جیسے ہم نے کہا تعلیمی مسائل تو بتا دیے کہ ہمارے ہاں جو اسکولز ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اردو میں بات نہ کی جائے, فائن لگتا ہے اردو بولنے پر, باقاعدہ جرمانے ہوتے ہیں وہاں پر. تو تعلیمی نظام کی تو بات ہی مت کریں, وہ تو ایک تباہ شدہ صورتحال سامنے ہے ہی. دوسری طرف ہم شاعر ادیبوں کا مسئلہ بھی ہے. ہم شاعر ادیبوں نے کیا کیا کہ ادب کی سنجیدگی کو کرختگی میں بدل دیا, علم کی فضیلت کو برتری سمجھ لیا, اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر یا اپنے سے فاصلے پہ رکھیں. اب گفتگو ہو رہی ہے, اس میں مسلسل انگریزی کے الفاظ آ رہے ہیں, بہت کم اردو کے الفاظ آ رہے ہیں, لیکن آپ بولنے دیجئے. بالکل. ہمارے ہاں فوراً ٹوکا جاتا ہے کہ یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے, میں نے جانا ہے کیا مطلب ہے, مجھے جانا ہے. آپ پہلے اردو بولنے تو دیجئے, اس کے بعد پھر آپ اس کو درست کوشش تو کرنے دیں. اب وہ کوئن انگلش کا زمانہ چلا گیا, وہ تک اردوش اور ہندش پر آ گئے ہیں, تو آپ بھی جو ہے وہ قلعہ معلیٰ کی اردو بولنے کی کوشش مت. بالکل منزہ یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ڈراموں میں بھی ہم دیکھیں, آپ دیکھیں نا, ہم تو اسی سے ابھی گزر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز پکڑنی ضرور ہے. منزہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی, میں چاہوں گی کہ وہ پوائنٹ میں آپ کے آگے بھی رکھوں. منزہ نے کہا کہ کچھ سکولز کی بھی غلطی ہے, اردو کو اتنا خوفناک بنا دیتے ہیں, ٹیچرز اتنا خوفناک بنا دیتی ہیں کہ منزہ اور اس چیز سے گزری ہوئی ہے. میں بہت زیادہ گزری, ایز اے مدر گزری, کیونکہ میری بیٹی نے بہت زیادہ سفر کیا. وہ ٹیچر ٹھیک ہے, ایک بچی کو ایک تو پہلے اسکول کی یہ نااہلی کے بالکل ابتدائی سالوں میں اس کو اس پہ توجہ نہیں دی گئی. جب رپورٹ آئی اینول, چونکہ میں خود بھی ایک ورکنگ مدر تھی, تو وہ یہی لکھا جاتا تھا کہ اردو کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. تو میں جب رپورٹ دیکھتی میں نے کہا بہت اچھا کر رہی ہے.
اب وہ یہ کرتی تھی کہ وہ چونکہ تصویر ہوتی تھی اور نیچے تحریر ہوتی تھی تو وہ اتنا ٹیچر رٹاتی تھیں کہ وہ روٹ میموری پہ پڑھ رہی ہوتی تھی. تو وہ کتاب رکھے نا, ردا کمرے میں بیٹھی ہے, اس کے ابو اخبار, اور میں کہتی تھی ارے میری بیٹی تو اتنی اچھی اردو بول رہی ہے, پڑھ رہی ہے, تو میرے خیال میں تو لرننگ ہو رہی ہے. وہ تو جب کلاس 1 میں گئی تو اس کو تو الف بے, ایک دن ہوم ورک ملا تھا, 4 حرفی الفاظ لکھنے تھے. تو پہلا لفظ تھا جوتا. تو مجھے کہہ رہی ماما یہ ڈکٹیشن کروا دیں. تو کہتی ایک دن یوں ہی ہم آ رہے تھے کہیں سے, تو مجھے کہتی ماما اردو کے الفابیٹ کرا. میں تو ہنسی, میں نے کہا اردو کے الفابیٹ تھوڑی ہوتے ہیں. تو اچھا مجھے اندازہ نہیں ہوا سنگینی کا, وہ تب پتہ چلا جب ڈکٹیشن کی تیاری کی. وہ تو جوتا کیا وہ لکھی, وہ سن نہیں پائے. میں نے کہا بیٹا اچھا ایسے جو تا 2 حصوں میں کرو, جو لکھو, پہلے جو لکھو. اچھا وہ میری شکل دیکھ رہی ہے بلینک. میں نے کہا بیٹا ج کی آواز بریک کرو اسے. بالکل. اچھا جب میں چڑھ گئی نا, مطلب ایز اے مدر میں چڑھ گئی. میں نے کہا یار بول دو, تو کہہ رہی ہے جے سے آتی. لیکن مجھے ایک بات کیا اس میں ایک یہ جو چیز بات کر رہی ہیں, میں بھی ٹیچر رہ چکی ہوں 7 سال. جب اردو کی ٹیچر آتی تھی تو وہ پورے ساؤنڈز کے ساتھ بچوں کو بتاتی. ہمارے یہاں اب وہ ٹیچرز بھی نہیں ہائر کی جاتی اردو کی, جو خود انگریزی بول رہی ہیں وہ اردو کیا پڑھائیں گی. کچھ سکولز میں تو منازعہ یہ بھی پرابلم ہو گئی ہے کہ اردو کی ٹیچر ہائر کی ہوئی ہے لیکن وہ بول انگریزی رہی ہے, تو وہ کیا پڑھائے گی اردو. مجھے مشکل ہے. بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو زبان کمزور ہوگی اس کا ادب بھی کمزور ہوگا. اب ہمارے ہاں اردو کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ گریجویشن لیول پر تو اردو ہے ہی نہیں سوائے بی اے کے. اچھا آپ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتی زبان اردو ہوگی. 2019 میں ہمارا خیال ہے جسٹس جاوید نے یہ فیصلہ دے دیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ LLB میں اردو نہیں ہے. تو یہ تو توہین عدالت ہو گئی کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان میں بات کی جائے گی, ادھر کے طالب علموں کو آپ اردو ہی نہیں پڑھا رہے. اچھا پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں اردو پرماننٹ ٹیچر ہی نہیں ہے, مستقل ہے ہی نہیں. وہ فیکلٹی آتی ہے, وزٹنگ فیکلٹی ہے, وہ آتی ہے 1 گھنٹہ پڑھاتی ہے چلی جاتی ہے. اچھا وہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کرے ہیں کہ وہ بچوں کو بجائے ادب سے قریب کرنے کی, جیسے ابھی یہ بتا رہی ہیں, بچے سب سے پہلے چاہتے ہیں اردو کی ٹیچر فائر ہو جائے. اردو خط کتنی مطلب یہ اگر اس کو انٹرسٹنگ بنائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ایک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ ہمارے نظریے کو چینج کرنا, ایک تو اردو سے دوری یا اس پہ اثر ڈال رہا ہے, دوسرا گیجٹس میں آ گئی ہر چیز. کتاب کا جو پبلشر ہے اس کے لیے یہ بھی پرابلم آ گئی ہے یا نہیں آ گئی ہے؟ نہیں میرا خیال ہے یہ پرابلم ایز سچ نہیں ہے, کیونکہ آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی ایزیلی ہم لینگویجز کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ یہ میں آپ سے ضرور ایگری کروں گا کہ اردو کی جو اسکرپشنگ ہوتی ہے, جو اردو کا ایک طریقہ ہے لکھنے کا, وہ آپ دیکھیں سوشل میڈیاز کے اوپر بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز اور سسٹمز ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو ابھی تک اردو زبان کو سپورٹ نہیں کر رہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یا تو آپ کو انگلش ٹائپ کرنا پڑے گی یا رومن انگلش میں لکھنا پڑے گا, تو آٹومیٹیکلی ایک سائیکل شروع ہو گیا جس میں پھر اردو پیچھے ہو گئی. تو اب یہ کام پرائیویٹ سیکٹر تو کر سکتا ہے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے طرف تھوڑا سا اگر اس پہ رجحان آئے, اور چونکہ دیکھیں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. ہماری 2 ایجوکیشن منسٹریز ہیں, ایک فیڈرل ہے ایک پروونشل ہے. اچھا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اب 18th امینڈمنٹ کے بعد جب یہ پروونشل ڈومین ہو گیا تو ان کا کوئی خاص کام بچتا نہیں ہے, نہ بجائے صرف اس کے کہ وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں ریسرچ کو اور گائیڈ کر سکتے ہیں صوبوں کو کہ آپ کریکولم کو اس طرح کر لیں, یہ ہماری تجاویز ہیں, اس کو دیکھ لیں, کنسیڈر کر لیں, اور کوئی خاص کام نہیں ہے. تو وائی ناٹ ٹیک دس اپرچونٹی اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے کہ آپ ایک اردو اتھارٹی بنائیں جو فیڈرل منسٹری کے انڈر ہو, اس کو فنڈز دیں, اس کو امپاور کریں, چاہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو کریں, اور اس کا دائرہ اختیار اردو کے لحاظ سے بڑھا دیں. تمام صوبوں کے اندر اس طرح سے معاملہ ہو اور باقاعدہ ہیوی فنڈز دیے جائیں, سرکاری اسکولوں کے اندر بھی, پرائیویٹ اسکولز کے اندر بھی, اور بہت سارے
اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس منسٹری کے تھرو, جہاں پہ مثال کے طور پہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہیں اسکولس کے اندر, اس طرح کے ایونٹس اسکول میں اردو ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے کرائے جائیں. اسپانسرشپ گورنمنٹ دے دے, فیڈرل گورنمنٹ دے دے, تاکہ یہ جو فائنینس کا ایلیمنٹ ہے یہ بیچ میں سے ختم ہو جائے. اچھا, یہ جو KLF کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو انگریزی کی کتاب کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے یا اردو کی زیادہ جو ہے وہ بک رہی ہوتی ہے کتاب؟ دیکھیں KLF کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارا اپنا ایک فیسٹیول ہوتا ہے کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کے نام سے, جس کو ہم خود ہی مینیج کرتے ہیں اور ایکسپو سینٹر میں ہر سال ہوتا ہے, اینڈ اٹس اے بگ ایونٹ. یہ پچھلے 20 سالوں سے ہو رہا ہے. اس میں البتہ ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا اور واضح ڈفرینس ہمیں نظر آیا آڈینس کے اندر کہ جو ہمارے مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, مخصوص طبقہ فکر کے لوگ ہیں, وہ اردو لٹریچر کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ان کا ایج بریکٹ ہو, وچ از ناٹ گڈ. یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر, اور جو آپ کا مخصوص دوسرا طبقہ ہے, میں ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا, وہ انگلش کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اب یہ چاہے وہ کوئی بھی ایج بریکٹ ہو, چھوٹے سے چھوٹے بچے, بڑے سے بڑے لوگ انگلش, یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے بچے, بڑے سے بڑے لوگ اردو. میسو پولرائزیشن ہے, یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ابھی جو میں نے ایک پہلے منازعہ بات کی تھی, ہم ڈراموں کی طرف تھوڑا آتے ہیں کہ ہمارے رائٹرز بھی وہ اب رائٹنگ, آپ تو کی طرف آؤں گی, رائٹرز کی بھی اب وہ رائٹنگ نہیں ہے. میں تو شاید اتنا عرصہ نہیں ہوا, آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ڈراماز کرتے ہوئے, آپ کو رائٹنگ میں کہیں لگتا ہے کہ ہمارے رائٹرز کی بھی وہ اردو نہیں رہی؟ مجھے میرے خیال میں جو ایک ڈرامہ لکھا جاتا ہے نا, وہ ریئل انسانوں کی زبان ہوتی ہے, تو پھر وہی زبان ادھر لکھی جاتی ہے جو کہ عام, جو مستعمل ہوتی ہے, جو استعمال ہو رہی ہے نا, وہی آپ کے ڈائیلاگز ہوتے ہیں. اب اگر ایک کیریکٹر ہے جو ایک ادبی مزاج کا اگر کیریکٹر دکھائیں تو پھر اس حساب سے وہ آپ زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کا پروگرام مجھے اس لیے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو تمام اردو کی ٹیچرز جو اس وقت دیکھ رہی ہیں پروگرام, نہیں بھی دیکھ رہی, پلیز اس کو ضرور دیکھیں, ری وزٹ کریں. کیوں اس لیے کہ یہاں سے تمام اردو ٹیچرز کو یہ انسپریشن ملے گی کہ آج کے بچے کو اردو پڑھانا کتنا بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اب ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو یہ تحریک دینا کہ اردو زبان ایک خوبصورت زبان ہے, ان کو مختلف ایکٹیویٹیز, مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے آپ ان میں شعور اور شوق پیدا کریں لینگویج کے لیے. بالکل, ورنہ یہ ہم بڑی عجیب سی صورتحال سے گزر رہے ہیں. امبر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا رائٹرز سے, آج کے ڈرامے کے رائٹرز سے آپ اتفاق رکھتی ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں. پہلے ایک بات ہم کہیں کہ استاد کو بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے کوئی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف ایک کام کرنا ہوگا کہ اس کو بچے کے لیے اردو اس کے مطابق کر دینی ہے. کیا بات ہے. ہمارے پاس گریجویشن لیول پر, ایم فل لیول پر بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میم اقبال نہیں پڑھائیے گا. ہم کہتے ہیں آپ کو ابھی تک کسی نے اقبال پڑھایا ہی نہیں ہے. جی میم وہ بہت مشکل ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم سے پڑھ لیں, پھر اگر مشکل لگے گا آئندہ نہیں پڑھیں گے. ایک کلاس وہ بچے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میم آج تک کسی نے ہمیں اقبال ایسے پڑھایا ہی نہیں. اس لیے کہ اقبال کی پوری ایک فلسفیانہ کائنات ہے. آپ پہلے اس کائنات کو سمجھائیں اور بچوں کو اس میں داخل کر دیں. اب وہ بچہ اس کائنات میں چلا گیا تو وہ آرام سے اقبال کی ہر بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خودی کا مطلب کیا ہے, شاہین کون ہے, وہ کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں فقیری پر, یہ تمام چیزیں وہ خود بخود سمجھ لیتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے, وہی تو ان کو یہ بتایا جائے کہ پڑھاتے کی بات ہے. یہی تو کہہ رہی ہوں. آپ اسکول دیکھیں, ہم تو بڑی ابھی بات کریں نا اردو ادب پہ بات کریں, لیکن یہ جو ریالٹی ہے نا اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے جو منزہ نے پوائنٹ اٹھایا. کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اردو سے بندہ بھاگتا ہے. میں ساری زندگی جو ہے اردو ٹیچرز میری تو دشمن بنی رہی, اور اتنا وہ کر دیتی ہیں, آکورڈ کر دیتی ہیں بچے کو, یا ان کے 2-3 فیوریٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ اردو اس طرح نہیں پڑھاتی ہیں. آپ نے کہا اقبال جب میں نے پڑھایا تو لوگوں کو سمجھ آنے لگی. تو جب آپ پسند, لوگ کہتے ہیں ہمیں تو محبت ہو گئی, اب ہم اقبال کو پڑھیں گے. اچھا, اب جو یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک لیں گے اور یہاں جب واپس آئیں گے تو کچھ سنیں گے بھی آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक वंस अगेन। उर्दू अदब पे बात हो रही है और बहुत खूबसूरती से उसको बयान किया जा रहा है। कॉलेजेस स्कूल्स में उर्दू के मुशायरे होते थे, बहुत से डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे जहां हम सुनते थे कि बहुत ज़बरदस्त, हम तो कभी डिबेट कर ना सके लेकिन सुनने में मज़ा आता था और जो चीखो पुकार और मज़ा आता था, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। उसी के साथ साथ हम राइटर्स पे बात कर रहे थे। अंबर, मुझे बताएं कि राइटर्स जो हैं, आपको किसी, अभी आप बड़ा मज़े का वाक़या सुना रही थी, वो ज़रा बता दें। जी, वाक़या तो ये है कि एक चैनल से हमें ऑफ़र हुई थी कि हमारे लिए एक ड्रामा लिख दें, तो हम भी बड़े शौक़ से गए। हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने हमें 2 अंग्रेज़ी प्रोग्राम दिए, एक फ़िल्म थी, एक ड्रामा था, और कहा कि इन दोनों को मिला के हमारे लिए एक ड्रामा लिख दें। तो हमने कहा ये तो कॉपी पेस्ट है। कहने लगे जी, हमने कहा फिर कॉपी पेस्ट तो आप किसी से भी करा सकते हैं, हमें क्यों बुला रहे हैं आप हमारे, तो फिर ज़ाहिर है मुआवजा भी ज़्यादा होगा। तो कहने लगे आपका नाम है। हमने कहा वही आप खराब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और राइटर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ तो शुरू कोई और करता है और उसके बाद वो ऐसे तीतर बटेर की तरह बट जाता है हर जगह। वो बिल्कुल कोई ये लिख रहा है, फिर उसकी लाइनें ठीक की जा रही होती है। तो ये क्या एक चक्कर है डॉक्टर साहब, आप हैं इत्तेफाक रखते हैं, आपको इससे थोड़ी प्रॉब्लम? नहीं, जैसे शुरू में मैडम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि जैसा आपका सोसाइटी हो जाती है ना, तो उर्दू या कोई भी ज़बान भी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देती है जी। तो अब हम बिल्कुल कैजुअल हो गए हैं। हाँ। इस मामले के अंदर वो जो अदबी एलिमेंट था ना आपका, वो एलिमेंट ख़त्म हो गया। वो एलिमेंट मुशायरों पे एक ज़माना था, हमारे टीवी पे मुशायरों के प्रोग्राम्स आते थे, हम देखते थे, बड़ा खूबसूरत और मज़ा आता था। मज़ा जो है बहुत ज़बरदस्त, हम ह्यूमरस साइड, जो मुशायरे भी ख़त्म कर दिए गए, कोई महफिलें नहीं होती मुशायरों की। ऐसा नहीं है, मुशायरे तो बहुत होते हैं। अभी आप शहर में निकलें तो आपको 3-4 मुशायरों के बैनर नजर आ जाएंगे। अच्छा। एक 9 तारीख को एक्सपो में हो रहा है, कल गवर्नर हाउस में हुआ है। अच्छा, फिर तो मेरी गलती, माफी। कई मुशायरे हो रहे हैं, लेकिन मीडिया पे कहाँ है? यही चलें, शुक्र। पहले एक चैनल होता था और उस पे अदब को बाकायदा वक्त दिया जाता था पूरी इज्जत के साथ। अब आपके किसी चैनल पर अदब को वक्त नहीं दिया जाता, और अगर दिया भी जाता है तो वो बहुत कम, और वहाँ भी ऐसे लोगों को बुला के बिठाया जाता है जो उसी सतह पे बात कर सकें। शेरबिन आता था जो BBC उर्दू से इस तरह का कुछ प्रोग्राम होता था, उसमें लोग देखा करते थे। बिल्कुल, आप देखें ना कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे। बज़्म दोस्तां आता था, पाकिस्तानी अदब साल ब साल आता था, तो इस तरह के तहकीकी प्रोग्राम्स भी आते थे। फिर मुशायरे होते थे, फिर नौजवानों से गुफ्तगू के प्रोग्राम्स होते थे। थिएटर्स के लिए भी हम देखें तो मैं हमेशा ही बात करती हूँ, जब आप मुल्क में कहीं दूसरे ममालिक में घूमते हैं, वहाँ थिएटर्स की पूरी वो ब्रॉडवे शोज़ हो रहे होते हैं, प्लेज हो रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है। हमारे यहाँ कोई गिने चुने आर्ट्स काउंसिल में हो गया, नापा में हो गया, यहाँ पे हम चले कि पता चल गया तो चल गया, नहीं पता चला तो नहीं चला। ये भी एक, आप समझती फुकतान है। पहले तो अखबार में आया करता था कितने बजे क्या आएगा, और हम लोग वो देख के फिर उसी वक्त बैठते थे टीवी के सामने। अब नहीं मालूम होता है। लेकिन अच्छा, एक और भी गड़बड़ हुई है। उर्दू अदब ने जो जदीद टूल्स हैं, जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, टिकटॉक वगैरह है, उसमें बहुत देर से दाखिला लिया, और उस वक्त तक लोग दूसरी ज़बानें देखने के आदी हो चुके थे। अब आ गए हैं, उन्होंने पॉडकास्ट भी बनाने शुरू किए हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ भी बनती हैं, रील्स भी बनती हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि लोग अब कम देखते हैं क्योंकि उनको आदत हो गई है दूसरी ज़बानों में देखने की। तो एक गड़बड़ ये भी हुई है कि जो हम उर्दू शायर अदीब हैं, उनको भी अपने आप को टेक्नोलॉजी में भी अपडेट करना चाहिए है, और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उससे करीब होना चाहिए। अगर कहीं मुशायरे हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मुशायरे की पब्लिसिटी होनी चाहिए, उस मुशायरे को लोगों तक पहुंचना चाहिए, और उस मुशायरे में भी शायरी वो होनी चाहिए जिसको हम अदब कहें। अदब नुमा शायरी हो रही है, अदब नुमा मुशायरे हो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर साहब, पब्लिशर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? हमारी पब्लिशिंग कम्युनिटी में सामना सबसे बड़ा जो हमें इस वक्त चैलेंज है वो डिमांड का है। डिमांड यानी कि उर्दू अदब या उर्दू लिटरेचर की डिमांड बहुत ख़तरनाक हद पे तालीमी इदारों से अब कम हो चुकी है। मिसाल के तौर पे मैथ पढ़ाई जाती है, रियाजी, तो वो रियाजी नहीं होती, मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, उसमें से उर्दू का एलिमेंट ख़त्म हो गया जी। एक ज़माने में इस्लामियात इंग्लिश में होती थी, अब मैं आपको अमेजिंग बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी नॉलेज में, इस्लामियात जैसा सब्जेक्ट
اب انگلش میں کنورٹ ہو گیا ہے اور بہت سارے اسکولوں کے اندر جی اردو کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. اس میں سے بھی سوشل اسٹڈیز اس کے اندر سے بھی اردو کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا, وہ بھی انگلش کے اندر ہو گئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے یہی کہنا چاہ رہی تھی جو مشنری اسکولز ہیں. نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ جو تعداد ہے نا, یہ ایک زمانے کے اندر اچھی ہوتی تھی اردو میڈیم کی بھی, اب یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ گریجویشن لیول پہ تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس چوائس ہوتی تھی میڈیم کی. جی, جو اردو میڈیم میں پیپر دینا چاہتے تھے وہ اردو میں دیتے تھے, جو انگلش میڈیم میں وہ انگلش میں. اب نہیں ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ ہمیں تو ایسی کوئی چوائس نہیں ملی تھی. ہاں جب مشنری اسکول میں ہوتا ہے, جیسے میری بچیاں مشنری اسکول میں ہیں, کانوینٹ کی ہیں, تو وہاں چوائس ہے, لیکن وہاں اس طرح کی چوائس ہے ہی نہیں. کیمبرج ہی ہے نا سارا, تو یہاں تو وہ کرسچنس کے لیے جو ہے وہ دوسرا ہے اور ان کے لیے اسلامیت انگلش میں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اور اسکولز میں. اب میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں سامنے, چونکہ میں پبلشر ہوں نا, جی, تو میری تو ٹارگیٹ آڈینس ہی اسکولز ہے. اچھا, اسلامیت اردو انگلش میں کر دی ہے. بہت تیزی کے ساتھ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. واٹس دی ریزن؟ بچے بھی اتنے انگریز نہیں, انگلش کی ڈومیننس ہے, سائیکالوجی اس کا ریزن ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے. ہاں, ان اسکولز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی چونکہ پیرنٹس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایڈمیشن, یہ بات کر رہا ہوں میں گلی محلوں کے جو نارمل ہمارے جو عام اسکولز ہیں, پیرنٹس گئے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کورس کریکولم کس کا لگایا ہوا ہے. اگر ایک فنا برانڈ ہے تو وہ ٹیچر کوئی بھی ہو بیچاری جو پڑھا رہی ہو, اس کو وہ کتاب نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, اس کے لیول کی نہیں ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے, لیکن اس کو پڑھانی پڑے. بس وہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. لاسٹ ایئر ہم نے اپنے اردو کے پروجیکٹ پہ کام کیا, ہم نے اپنی کتاب بھی لانچ کی. وہ مین کریکولم بک ہے ہماری, گریڈ 1 سے گریڈ 8 تک. اس کے ساتھ سپلیمنٹری مٹیریل ہوتا ہے جی, جس میں بچے کہانیاں پڑھتے ہیں. جی جی بے شک. تو یہ اب یہاں پہ میں نارمل اسکولس کی بات کر رہا ہوں, مخصوص طبقے کے اسکولس کی بات نہیں کر رہا. وہاں یہ آفر کی جاتی ہیں, بائی دا وے بہت اچھی بات ہے. عام جو طبقہ ہے ہمارا, وچ از 80% آف دا مارکیٹ, اسکول مارکیٹ, وہاں پہ میں نے مشورہ کیا اسکول سے. پوچھنے سے پہلے مارکیٹ سروے ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں, مثال کے طور پہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس بہت اچھا کام کرتا ہے, تعریف کرنا چاہیے. ان کی ریڈنگ سرکل کے نام سے بکس ہوتی ہیں, ہر ایج بریکٹ کی بکس ہیں. پری پرائمری سے شروع ہوتی ہے, گریڈ 3, 4, 5 تک جاتی ہے. ویریس اسٹوریز ہیں اس کے اندر, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں سپلیمنٹری ریڈنگ کے اندر. ہم نے اسکول سے یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم آپ کو اردو کے اندر بنا کے دیں تو آپ لگائیں گے, اڈاپٹ کریں گے؟ نہیں. 10 to 15% نے ہاں کی, وہ بھی ریلیکٹنٹلی, نہیں کہ نہیں. اور ریزن کیا تھا؟ پیرنٹس پہ برڈن ہو جائے گا اصل میں کورس خریدنے کے لیے, تو وہ تو بہت مشکل ہے. ساتھ ساتھ ابھی اس کو آپ رہنے دیں. اب کیا ہوا, ایز اے پبلشر فائنینشیل ایلیمنٹ ہے نا, میں ڈسکریج ہو گیا. اسی طرح سے جتنے پبلشرز ہیں کرنا چاہتے ہیں, معاملات بھی ہیں پیچھے, آتھرز بھی اچھے ہیں, بٹ فائنینشیل ایلیمنٹ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. یہ جب تک نہیں آئے گا آپ سپلائی بڑھا نہیں سکتے. جی منزہ, میں آپ کی بات سے مجھے جو خیال آیا, اور کئی دفعہ میں نے اپنی ایک کتاب لکھنے جو کسی بہت ہی بھی بنیادی اسٹیج پہ ہی ہے, لکھنا شروع کرتی ہوں اور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی. میرا دل ہے کہ میں اس کو اردو میں لکھوں, اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ اردو صرف وہ لمٹ ہو جائے گی, میں اس کو انگریزی میں لکھوں وہ اس کی آڈینس بڑھ جائے گی. تو یہ بڑا ایک عجیب سا ایک خیال آتا ہے میرے ذہن میں, اور مجھے پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچپن کی یادوں سے ایک آٹو بایوگرافی ٹائپ ایک آپ بھی قسم کی کہانی بنا کے لکھنا چاہتی ہوں, لیکن ہمیشہ میں زبان پہ آ کے رک جاتی ہوں. جو ایک بچپن کی یادیں اور وہ سارا چیز بنتی وہ اردو میں ہے, اور میں اس کو انگریزی میں بھی ایکولی مطلب ایکسپریس کر سکتی ہوں, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ اردو کتنے لوگ پڑھیں گے, آڈینس کیا ہے ہمارے پاس, اب وہ پڑھنے والا کلچر ہی نہیں رہا. تو دیکھیں اردو کی اپنی آڈینس ہے, ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اردو ادب میں PhD کیا ہوا ہے, ہم پوری دنیا گھوم چکے ہیں صرف اردو ادب کی وجہ سے, کیونکہ مشاعروں میں بلایا جاتا ہے ایسی جگہوں پر بھی جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا یہاں بھی اردو بولی جاتی ہے. جرمنی میں مشاعرہ ہو رہا ہے اردو کا, بھائی جرمنی میں کون اردو بول رہا ہے, لیکن اردو جانے والے جنہوں نے نئی بستیاں آباد کی ہیں وہاں پہ بول رہے ہیں. ہماری 6 کتابیں آ چکی ہیں, وہ پبلشر خود چھاپتے ہیں, ہم نے کبھی کسی پبلشر سے اپنی کتاب نہیں چھپوائی, اور وہ اس لیے چھاپتے ہیں کہ وہ کتاب بکتی ہے. جی اچھا, پھر ہم پرچہ نکالتے رہے اسالیب,
وہ ادبی پرچہ تھا, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ادبی جرائد لوگ خریدتے نہیں ہیں, وہ باقاعدہ بکتا تھا. اور آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ بلوچستان کے لوگ پڑھتے ہیں, اور ان کا آرڈر پہلے سے آ جاتا تھا کہ میم آپ کا پرچہ لیٹ ہو رہا ہے, میم پرچہ کب آئے گا, ہمیں فوراً بھجوا دیجیے گا. ایسا نہیں ہے کہ اردو کے آڈینس نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں اور کس زبان میں لکھ رہے ہیں. اگر آپ اس زبان میں وہ بات لکھ رہے ہیں جو سامنے والے کی بات محسوس ہو رہی ہے, اس کو لگ رہا ہے میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے, تو پھر جو ہے وہ اس کو پڑھے گا. لیکن اگر آپ نے بھلے انگلش میں بھی لکھا ہے لیکن آپ نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو سامنے والوں کے لیے دلچسپی نہیں ہے. مثلا ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے لندن برج. اب کتنے بچوں نے لندن برج دیکھا ہے؟ ہمارے اپنے برج پہ کوئی نظم کیوں نہیں لکھواتے آپ, اس کو کیوں نہیں نصاب میں شامل کرتے؟ تو اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز لکھیں گے جو دلچسپ ہے, تو چاہے اردو میں لکھیں یا انگلش میں, مجھے تو ویسے اپنی ساری بچپن کی اردو کی نظمیں یاد ہیں. بالکل ہاں, وہ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی تھی کہ وہ یاد رہ گئیں, کہ وہ ذہن میں رہتی ہیں آپ کے. اچھا, جو بھی میں نے ایک اور بات کی کہ ڈراموں کے نام ہم چوز کر لیتے ہیں شاعروں کے اوپر, لیکن اندر مواد جو ہے کچھ اور ہے, یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ آپ بھی بتائیں نا, آپ کا ڈرامہ سے تعلق ہے. تعلق ضرور ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈرامہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے ایک زبان کو فروغ دینے کے لیے, اور جو افسانے بنتے ہیں اب. ہاں, کیونکہ دیکھیے ریڈنگ کلچر کم ہو رہا ہے. مجھے آپ کی بات سن کے اتنی تحریک ملی ہے کہ میں سوچ اردو کتاب آنے والی ہے, اردو میں ہی لکھوں گی, اب میں صرف اور صرف اردو میں لکھوں گی. اب دیکھیں آپ کو کتاب لانی چاہیے. آپ کو ایک پی ایچ ڈی اردو ادب شاعرہ نے موٹیویٹ کر دیا, کنونس بھی کر لیا. ان کی گفتگو جس طرح مربوط ہے, یہ جس طرح سوچتی ہیں, جس طرح غور کرتی ہیں مسائل پہ, ان کے اندر ایک رائٹر موجود ہے. وہ کب باہر آئے گا یہ ہم بہت شکریہ. منزہ عارف ایک ڈرامہ لکھنے والی ہیں. نہیں, اور اس ڈرامہ بھی آپ بھی تھی, میں اپنی زندگی کا ڈرامہ لکھنا چاہتی ہوں. میرا تو ایسا ڈرامہ میں بھی لکھنا چاہتی ہوں. مجھے تو لگتا ہے اس میں لوگ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہمیں ذرا سنا بھی دیں, کچھ سنا دیں کچھ. ہاں جی, ارشاد. چلیے چند اشعار سنا دیتے ہیں کہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا, دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا, مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نا. کیا بات ہے. دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا, مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نا. ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں, ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں, مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نا. کیا بات ہے. مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نا. عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا, عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا, اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نا. کیا زبردست. عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا, اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نا. خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں, خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں, آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا. خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں, آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا. میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو, میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو, مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نا. کیا بات ہے, واہ. اور آخری شعر ہے کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی, مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی, ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نا. کیا بات ہے, زبردست, زبردست, خوبصورت. لیکن آپ نے اتنی امپورٹنس دے دی ہے نا اس کو, اب وہ میں سمجھے گا کہ میں کیا ہوں. لیکن بات آپ نے کیا, رخصت والی جو بات, ایک دفعہ آخری دوبارہ رخصت والا شعر. مقرر. رخصت. مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی, ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نا. بلکہ ایک شعر اور یاد آ گیا, کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے, کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے, چلو ہٹو تم بہت برے ہو
तुम भी ना। वाह, अरे वाह। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मैसेज उर्दू अदब के हवाले से अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए, या आप वैसे भी अब इतने दिनों बाद नज़र आई हैं तो फैंस को क्या कहना चाहिए? पता है इनकी इतनी खूबसूरत गज़ल गज़ल सुन के माजरत चाहती हूँ। मैं पोइट्री से काफ़ी अलग रह चुकी इतने अरसे में। मेरे दादा ने जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत तोहफ़ा छोड़ा था ना, वो उनकी नज़्म थी जब मैं छोटी सी थी, और मैं जल्दी से बस वो उतनी सी सुनाना चाहती हूँ। टाइम है या जी जी आप अच्छा। गुड़िया रानी बड़ी सियानी, सुनो तो गुड़िया एक कहानी। मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कितने रंगों वाला पौधा, टहनी पर एक चिड़िया देखी, चिड़िया कितने रंगों वाली, पर थे उसके नीले नीले, पाँव थे उसके पीले पीले, गर्दन पे उसके थी लाली, छाती उसकी काली काली, दुम वो हिलाए उड़ उड़ जाए फिर आ जाए, ऐसा उसने खेल रचाया, उसने मेरा दिल बहलाया। देखता हूँ एक लड़की आई, चुपके चुपके कपड़ा लाई, चिड़िया पे वो कपड़ा डाला, कपड़े में से पकड़ निकाला, चिड़िया उसके हाथ में आई, चिड़िया बोली कौन हो भाई, लड़की बोली तुम ना डरना, बिल्कुल कोई शोर ना करना, मेरे कमरे में तुम रहना, जो लेना हो मुझसे कहना। लेकिन वो चालाक थी चिड़िया, चिड़िया थी आफत की पुड़िया, बोली हाथ करो कुछ ढीला, टूट गया पर मेरा नीला। लड़की को फिर रहम जो आया, उसने हाथ ज़रा सरकाया, चिड़िया ने यूं जोर लगाया, फुर्र से अपना रास्ता पाया, उड़ के वो दीवार पे आई, चूचू की रट खूब लगाई, बोलो सुनो एक बात सहेली, तू भी है कितनी अलबेली, तू लड़की है भोली भाली, बैठूंगी मैं डाली डाली, दोनों का अब साथ रहेगा, हाथ में गोया हाथ रहेगा। कहने का मकसद है कि वो बहुत अच्छी उसकी सहेली थी, लेकिन उसने कहा कि मैं उड़ने वाला परिंदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन फिर भी दोस्ती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।